बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हम सारा दिन बहुत मसरूफ़ गुजारते हैं, हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां और गुनाह सरजद हो जाते हैं। हमें हमेशा खुद एहतसाबी की आदत अपनानी चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए रात को सोने से पहले कि हमसे क्या गलतियां या क्या गुनाह हो गए हैं, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और आइंदा निगरान सेटअप पर मशावरत। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि कौमी असम्बली की तहलील पर तारीख का फैसला नहीं हुआ। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद क़य्यूम साहब, आपका शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जावेद फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद फ़ारूकी साहब, आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, क्योंकि चंद रोज़ कबल भी ये मुलाकात हुई वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, जिसमें ऑब्वियसली मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो है वो गुफ्तगू की गई और आइंदा निगरान सेटअप पर मशावरत का सिलसिला भी जारी है। देखिए, इस एक हफ्ते के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ये दूसरी अहम मुलाकात है। और इस मुलाकात में जो निगरान सेटअप होगा वफाक के अंदर असम्बलियों की मियाद ख़त्म होने पर, उसके खदोखाल पर जो है वो मशावरत हुई है। और इसके साथ असम्बली की तहलील के हवाले से भी जो है वो मुशावरत हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग और दूसरी जो बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं वो चाहती हैं कि जो नए इंतखाबात हैं वो आइन और कानून के मुताबिक, जो पहले से पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है एक बयानिया रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में जो है वो आम इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर वफाक और चारों सूबाई असम्बलियों के जो हैं वो एक साथ होने चाहिए। तो इन सारे अमूर पर, मामलात पर जो है वो मशावरत हुई है। और इसमें देखिए कि इस मशावरत के अंदर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी मौजूद थे। इसहाक डार का माजी में भी अगर आप देखें तो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तय पाया था, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अमल में भी जो है वो इसहाक डार साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय करने में शरीक रहे हैं। और हमेशा से जब भी दोनों जमातों के दरमियान कोई मामलात जो हैं उन पर गुफ्तगू ज़रूरी हुई है तो इसहाक डार साहब ने उसमें एक नुमायां किरदार अदा किया है। और इसी तरह जब 18वीं तरमीम आप जानते हैं कि बनाई गई, 18वीं तरमीम मंजूर की गई, तो उसमें भी जो है वो नून लीग की तरफ से कलीदी किरदार जो था वो इसहाक डार साहब का था। आज इनकी पीपल्स पार्टी की क़यादत खास तौर पर आज जो उस वक्त पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन थे रजा रबानी, उनके साथ जो है उनके मामला जो है मुज़ाकरात का सिलसिले में हमेशा अहम किरदार अदा किया। और ये आप कह सकते हैं कि दो शख्सियात ऐसी थी, रजा रबानी और इसहाक डार, पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, जिन्होंने हमेशा दोनों जमातों के दरमियान मामलात को इत्तफाक राय से तय करने में एक किरदार अदा किया। और इसमें ये निगरान सेटअप के साथ असम्बली की तहलील का वक्त तय करने के साथ बाज़ दीगर मामलात पर भी जो है वो गुफ्तगू हुई है। लेकिन इस दौरान ये भी तय किया गया, जो मुशावरत हुई है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से या असम्बली की तहलील के हवाले से, तो वो इस मुलाकात में ये तय किया गया कि ये सारे मामला जो हैं एक बार जो PDM का इत्तेहाद है उन इत्तेहादी जमातों की जो क़यादत है उसके सामने भी रखा जाएगा। और उसके बाद फिर इस हवाले से जो है बाज़ाब्ता जो ऐलान है अब वो किया जाए। जी बिल्कुल। जावेद फ़ारूकी साहब, इस मुलाकात के हवाले से अगर देखा जाए तो ये दूसरी मुलाकात मुसलसल हो रही है। पहले लाहौर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हुई, अब इस्लामाबाद में हुई। इसका मतलब है निगरान सेटअप पर मशावरत का अमल तेज़ी से जारी है इस वक्त। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि निगरान सेटअप के लिए एक मुशावरत का अमल जो है वो शुरू हो गया है। यानी ये मुशावरती अमल पहले तो हुकूमत अपनी, चूँकि एक इत्तेहादी हुकूमत है, पहले तो इसके अंदर जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर एक मुशावरती अमल होना है और उसके बाद फिर आइन के मुताबिक
وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ انہوں نے مشاورت کرنی ہے، دونوں نے 3 نام دینے ہیں جو ایک پروسیجر ہے۔ لیکن اس وقت اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ عمر صاحب یہ ہے کہ 2008 کے بعد سے لے کر ابھی تک جو 13 کے الیکشن ہوئے، 18 کے الیکشن ہوئے، ان میں جو ایک جو تھا نا ٹرانسفر آف پاور اور ایک کے بعد دوسری اسمبلی کا انتخاب اور انتقال اقتدار کا معاملہ، یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا تھا، صحیح، اور اس کو اس احسن انداز سے آگے لے کر چلنے میں یہ 2 بڑی پارٹیز جو ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کا بڑا کردار تھا۔ جیسے ابھی خالد صاحب نے بات کی کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی یہ دونوں سگنیٹری ہیں، اور اگر آپ دیکھیں بھی تو 2008 میں پیپلز پارٹی اگر وفاق میں آئی تھی، پھر 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون، تو ایک بڑے ٹرانسفر آف پاور جسے کہتے ہیں تو وہ بڑا سموتھ ہو گیا نا۔ سموتھ طریقے، اچھا دیکھیں دونوں، اور یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے۔ دیکھیں ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ الگ الگ پارٹیز ہیں، الائی ضرور ہیں، اس وقت اتحادی ضرور ہیں، وقت نے انہیں اتحادی بنا دیا ہے، لیکن یہ 2 الگ الگ پارٹیز ہیں، دونوں کے الگ پروگرام ہیں، الگ منشور ہیں، اختلاف بھی ہے ان میں اور بہت شدید اختلاف ہے، صرف حالات نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ ایک بہت ہی اچھا صحت مند سیاسی کلچر جو تھا وہ پروموٹ ہوا تھا، جس میں 2008 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو اعتراضات تھے کہ وہ یعنی کہ اس کو اس طرح سے پارٹیسپیشن نہیں ملی، پھر 2013 کے اندر پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے، لیکن انہوں نے حکومتی جو تبدیل ہو رہی ہیں، جی، انہوں نے نتائج کو ایکسپٹ کیا۔ 2002 کے انتخابات میں دونوں کو تحفظات تھے، لیکن انہوں نے 2002 کی جو تھی پارلیمنٹ اس کے اندر بھی وہ گئے ہیں، الیکشن مطلب الیکشن سے باہر رہے ہوں، پارلیمنٹ یا توڑنے، اسمبلی توڑنے کی تحلیل کرنے کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 پارٹیز جو ہیں اس میں مولانا بھی، ان کا بھی کردار بہت امپورٹنٹ ہے، ان 2 پارٹیز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پچھلے 20 سال کے اندر، خاص طور پر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو بحال کرنے میں اور پھر اس کو سٹرنگتھن کرنے میں اور معاملات کو آگے بڑھانے میں۔ اس میں کئی انہوں نے قربانیاں بھی دیں، بہت بڑی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اچھا قربانی۔ 2018 کا الیکشن بھی جو تھا وہ تمام پارٹیز کو سوائے ایک پارٹی کے کسی کو ایکسپٹ نہیں تھا، صحیح، لیکن یہ تمام لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے۔ ہم نے اس کے بعد بھی مناظر دیکھے نا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو پی ٹی آئی ساری کی ساری ہاؤس سے چلی گئی ہے، ایک طرف یہ کلچر ہے۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو میٹنگز جو ہو رہی ہیں وہ ان فیکٹ پاکستان کے اندر یہ جو ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر، جس کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ایسا ایک رویہ دکھایا گیا جس میں خطرات پیدا ہو گئے پولیٹیکل کلچر کے لیے، پولیٹیکل اداروں کے لیے، تو اس وقت ان کے کندھوں پر ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں یہاں سے گزر جائیں ہم آرام سے۔ ایک بہت ہی ایکسٹینسو قسم کی مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے، اس میں 2-3 سوالات جو پائے جا رہے ہیں آپ کے تک بھی پہنچتے ہیں، ہم تک بھی پہنچتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نگران حکومت کون ہوگی، کون لوگ ہوں گے، کیا ٹیکنوکریٹ ہوگا، کیا کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوگا، کیا پولیٹیشین ہوگا۔ ایک تو یہ سوالات ہیں، ان پر بھی بات ہو رہی ہے۔ دوسری یہ بات ہو رہی ہے کہ نگران حکومت کتنے دورانیے کی ہو، کیا آئین کے اندر 2 ہی مدتیں ہیں، یا تو 60 دن کی ہوگی یا 90 دن کی۔ تو یہ ہے کہ اگر تو 12 تاریخ کی رات تک پوری اسمبلی کا ٹائم اویل کیا جاتا ہے تو 60 دن کی نگران حکومت آئے گی جو انتخابات کروا کے چلی جائے گی۔ لیکن اگر 1 دن پہلے بھی اسمبلی توڑ دی جاتی ہے تو وہی مدت جو ہے وہ 60 سے 90 دن کا انہیں موقع مل جائے گا، وہ کروانے کو 40 دن میں بھی کروا کے چلے جائیں، لیکن انہیں بہرحال یہ ہے کہ 60 کی بجائے 90 پورے ملک میں الیکشن کروانا، اس کے لیے چیزیں مینج کرنی۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ ایک ہیں بڑی بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے بعض لوگوں سے جو بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ تمام آپشنز اس وقت برابر میں چل رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا گیا کہ اگر اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو اس کی ڈیٹ کیا ہے۔ کل یہ خبر چلتی رہی کہ 8 اگست کو اسمبلی جو ہے وہ اس کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے تردید انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ یعنی ابھی یہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، بالکل واضح کر دیا انہوں نے کہ کہا گیا کہ پی ڈی ایم کی مشاورت سے ہوگا۔ دیکھیں ہو بھی نہیں سکتا نا، یہ 13 پارٹیوں کی حکومت ہے، اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اتفاق کر لیا ہے تو باقی پارٹیز جو ہیں ان کا تو پھر استحقاق مجروح ہوتا ہے نا، آپ انہیں باہر رکھتے ہیں، اتحادی ہیں وہ گورنمنٹ پہ۔ تو یہ ایک یہ ایکسرسائز ہے جس میں یہ کہ اتحادی جو نگران حکومت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے،
وہ کن لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے اور پھر اس کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے اور کب تک الیکشن جو ہے اس ملک میں ہونے چاہیے، اس پر بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے اسی ویک کے اندر جو ہے وہ جو حکومتی الائنس ہے اس کے اندر تو مشاورت کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر راجہ ریاض صاحب کے ساتھ پھر دو ہاتھ ہوں گے. اچھا راجہ ریاض صاحب آپ کیسی اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر بڑا واضح کر چکے ہیں کہ ہم اپنی مدت سے پہلے جو ہے جو ہماری مقررہ مدت ہے اس وقت چلے جائیں گے، اور اب نگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ مشاورت کا بھی سلسلہ جاری ہے. ایک بڑا اچھا پہلو یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے بھی جاوید فاروقی صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ساری صورتحال کو دیکھیں 2008 سے 2008 میں پیپلز پارٹی وفاق میں اقتدار میں آئی، 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون، اور پھر 2018 کے اگرچہ الیکشن جو ہے وہ اس پر تمام جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام کو اعتراضات تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اسمبلی میں رہے تھے. اب ٹرانسفر آف پاور اس سلسلے میں پہلے تو ظاہری بات ہے الیکشن میں جائیں گے تو نگران سیٹ اپ آئے گا، اس پہ مشاورت شروع ہو چکی ہے. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا. میں اس پہ کوئی تجزیہ تو نہیں دے سکتا، لیکن بطور صحافی جتنا ہم نے ابھی دیکھا سیاسی مبصرین سے بات کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ پاکستان پورے کا مسئلہ ہے اور اس میں پاکستان کا مستقبل بھی طے ہونا ہے، تو جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس کے لیے مشاورت ظاہر ہے ایک بیٹھک میں حل نہیں ہو سکتی، 2 میں نہیں ہو سکتی، اور اب چونکہ پاکستان میں اتحادی حکومت ہے تو ان سب کو آن بورڈ لیا جائے گا. جیسے فاروقی صاحب نے بڑی زبردست اور خوبصورت بات کی کہ اگر یہ 2 جماعتیں فیصلہ کر لیں گی تو باقیوں کا استحقاق مجروح ہوگا، تو سب کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہوگا. اور پھر ایک اور بات جو ابھی جیسے اخبارات میں بھی آ رہی ہے کہ یہ جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان لوگوں نے ملک کو کچھ ایسے حالات میں سنبھالا تھا، کوئی معیشت بہتر کی، جیسے فیٹف سے نکلے، یہ ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، IMF کا لون تھا، تو یہ بہت سارے ایسے ٹیکنیکل ایشوز ہیں جن کے اوپر انہوں نے مشاورت کرنی ہے اور تاکہ یہ معاملات آگے بھی چلیں. صحیح نگران سیٹ اپ میں اگر ٹیکنوکریٹس آتے ہیں یا بیوروکریٹس آتے ہیں یا معیشت دان آتے ہیں تو کچھ ایسا سلسلہ رہے کہ یہ جو پروگرام ہے سارے کا سارا ایسے ہی چلتا رہے، کیونکہ بہت سارے آرمی جو ادارے ہیں ان کی نظریں ہیں اس کے اوپر. جیسے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے، انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ میں جو لوگ ہیں وہ ہماری پالیسیوں کیسے لے کے چل رہے ہیں. گو کہ نگران حکومت کے پاس کوئی اتنے بہت زیادہ اختیارات تو نہیں ہوتے، آئین میں سب کچھ واضح ہے. جیسے فاروقی صاحب نے بھی بتایا کہ اگر وہ 12 اگست سے پہلے چلے جائیں گے تو ان کے پاس 90 دن ہے، اگر پوری مدت پوری کرتے تو 60 دن ہے. تو اسی طرح آئین میں یہ بھی واضح ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ کوئی بہت بڑے فیصلے تو نہیں کر سکتی، پہلے سے لے کے پالیسیاں چلے گی. لیکن ان دونوں سیاسی جماعتوں نے چونکہ کوشش کی ہے، خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، پیرس گئے تھے، باقی مختلف ملکوں کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے انہوں نے، اور بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، چیلنجز کو کافی حد تک جو ہے اب فیس کیا اور ریزالو بھی کیا. تو لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ جو بھی حکومت بنے وہ بھی ان تمام پالیسیوں کے اوپر اسی طرح سے عمل کرے. اور پھر جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو فاروقی صاحب اور خالد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ٹرانسفر پاور کے اوپر کسی کے اوپر کوئی اعتراضات نہ ہو. کیونکہ بطور پاکستان میں ہم خود ہی بطور سیاستدان جو ہیں وہ اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اداروں کی تصدیق کی جاتی ہے، جس سے جو باتیں ظاہر پاکستان سے باہر بھی جاتی ہیں. اور جو خاص پارٹی کی جانب سے تھا، بالکل خاص پارٹی کی جانب سے تھا، لیکن ظاہر ہے اب وہ بھی ایک جمہوریت انہیں بھی احساس ہوگا یا ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی سب کچھ ہونا ہے، پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ کچھ نہیں ہونا. ظاہر وقت کے ساتھ وہ بھی سیکھ جائیں گے. ایسا انہیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ جتنے بھی مصالحت پسند لوگ تھے وہ ابھی بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ رہ گئے. تو یہ ایک بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے اس کے اوپر کسی کو اعتراضات نہ ہو، یہ بہت ہی زیادہ اسموتھ طریقے سے ہونا چاہیے، جیسے دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں ہوتا ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے پڑوسی ملک ہیں، وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. انتخابات ابھی آپ ترکیہ کے انتخابات دیکھ لیں، اس سے پہلے ملیشیا میں 2 سال قبل ہوئے، بھارت میں ہوتے ہیں، ایون امریکہ میں ہوتے ہیں. تو کسی بھی جگہ جہاں پہ صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے تو وہاں اس طرح سے ہو کہ کسی کو کوئی اعتراضات نہ ہو حکومت کے اوپر، آئندہ آنے والی حکومت کے اوپر بھی، تاکہ جو ادارے ہیں ان کی عزت بنے. اگر اور ادارے بھی اپنا کام جو ہے وہ آئین کے مطابق صاف شفاف طریقے سے جو ہے وہ کرتے رہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب ظاہر ہے یہ 2 بڑوں کی بیٹھک کل ہوئی، ایک ہفتہ 3-4 روز قبل بھی ہوئی، تو آئندہ تمام سیاسی جماعتیں اس کا فیصلہ کریں گی، اپنے اپنے نام دیں گی، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے کنسنسس کے ساتھ
تو یہ ایک بہت زیادہ ضروری ہے کہ کم از کم پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے فاروقی صاحب فرما رہے تھے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے اپنے اپنے منشور ہیں جی، یہ علیحدہ پارٹی، ان کا اپنا اپنا ووٹر ہے جی، یہ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑے ہیں، یہ تو ابھی حالات نے ان کو اکٹھا کر دیا. تو یہ بھی ایک بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں حالات میں 13 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور ان 13 جماعتوں کا ہی ایک رول ہے پاکستان کی آئندہ کی سیاست کے اوپر، اور ان کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی سپورٹ، ووٹرز زیادہ جو ہیں اوبویسلی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی یہ چاہیں گے، 13 کی 13 جماعتیں یہ چاہیں گی، بلکہ ساری جماعتیں انکلوڈنگ سابقہ حکومت بھی یہ چاہے گی، پی ٹی آئی کے ملک میں ایسے انتخابات ہوں جو سب کو قابل قبول ہوں، صحیح، سب کے لیے جو صاف شفاف ہوں، کوئی بھی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، اور سب لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں آگے پاکستان کے بہتر مستقبل کا فیصلہ کریں، اور ایسی حکومت بنے جس کے پاس مینڈیٹ ہو. صحیح. جیسے دنیا بھر میں کرائسس ہیں، کساد بازاری ہے یا کرونا کے بعد کی صورتحال تھی یا مہنگائی ہے، تو لہٰذا پاکستان میں بھی ایسی حکومت بنے جس کو اگر سخت فیصلے کرنے پڑیں تو عوام کو اعتماد میں لے کے پارلیمنٹ کے ذریعے وہ سخت فیصلے بھی کیے جا سکیں. ان سخت فیصلوں کے نتائج تو پاکستان کے اوپر ہی مثبت پڑیں گے، مہنگائی بہتر ہوگی، اسی طرح جو ہے وہ کساد بازاری بہتر ہوگی، مزید جو ہے وہ کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوگی، جو دوسرے ادارے ہیں ان کو ہمارے اوپر اعتماد بڑھے گا. گو کہ ابھی موجودہ حکومت نے بڑی کوشش کی ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کافی حد تک انہوں نے کم تو کیا ہے. مسئلہ یہ تھا نا کہ جو پہلے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا پاکستان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ ایک غیر یقینی کسی صورتحال تھی. ضیاء صاحب، ہم نے تو اپنے جو سابق حکومت میں اب دوست ممالک جو تھے ان تک کو ناراض کر دیا تھا. تو وہ جو آپ ٹرسٹ کی ڈیفیسٹ کی بات کریں تو وہ تو پھر پہلے تو اعتماد بحال کرنے میں بھی وقت لگا نا اس گورنمنٹ کو. عمر یہی تو ایک مسئلہ تھا کہ وہ دوست ممالک بات کس سے کریں کہ غیر یقینی کسی صورتحال تھی. یہ حکومت جو ابھی موجودہ ہے کتنے عرصے کے لیے ہے، کم عرصے کے لیے ہے، کب اس نے چلے جانا ہے، آج کل کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بھی اپنا ٹائم پورا کر لیا. یہی وجہ ہے کہ انہی حکومت کی کوششوں کی وجہ سے، جیسے اخبارات اور جرائد میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو سی پیک کا جو اب جو دوسرا مرحلہ 10 سال مکمل ہونے کو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا ہے. اس کے دستخط ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے ایک دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان اور چائنا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپس میں، وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ان دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ اکانومک زون بن جائے. جیسے دھابے جی کا بھی جو ہے وہ افتتاح کیا، اس سے پہلے ابھی چند روز میں رشکئی جو اکنامک زون ہے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ افتتاح ہو جائے گا. دھابے جی کا سنگ بنیاد رکھا گیا. تو یہ ایک کوشش ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان یہ باقاعدہ ایگریمنٹ، ایک SOPs طے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جو منصوبے ہیں ان میں پاکستانیوں کو ہی زیادہ سے زیادہ جاب ملے گی. یہ اچھی بات ہے نا کہ کم از کم لوگوں کو روزگار ملے گا. ایک اکنامک زون میں 2 لاکھ روزگار مواقع ہوتے. تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان 70-30 کا ایک معاہدہ ہے. صحیح. یعنی کہ جو 30% جو جابس ہیں وہ چائنیز کو ملیں گی. صحیح. اور 70% مدت کے لیے، اور 70% جاب جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ملے گی، تاکہ یہاں پہ بھی لوگوں کا روزگار بڑھے، خوشحال ہو لوگ. اور جو چائنا سے لوگ آئیں گے وہ لوگوں کو بتائیں گے، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوں گے، اور آہستہ آہستہ وہ بھی ایک وقت کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں گے. اسی طرح ان میں پھر وہ ٹیکس کی جو سہولیات ہیں، اسی طرح جو انکم ٹیکس کی 10 سال کی چھوٹ ہے، اسی طرح جو دیگر جو چیزیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت اگر ہم بات کریں، بھی ہم الیکشن کے حوالے سے نگران سیٹ اپ کی مشاورت پر بات کریں، تو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کل بڑا واضح کیا کہ ابھی جو تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا، PDM کی تمام جماعتوں سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ پھر اسمبلی تحلیل کا جو ہے وہ اعلان باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کیا جائے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس ایک سال کی حکومت کو دیکھیں جو PDM کی گورنمنٹ تھی، کیونکہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر حکومتی اتحادی جماعتیں بڑی بہتر انداز میں جو ہے وہ پرائم منسٹر لے کر چلے. ایک جماعت کو لیڈ کرنا بڑا مشکل، ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو ساروں کو لے کر چلنا، اور اس کے بعد اب یہ ایک بڑا اچھا جیسچر ہے کہ مشاورت کے ساتھ سارا سلسلہ چل رہا ہے. دیکھیے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس اتحادی حکومت نے جس کامیابی کے ساتھ اپنا 1 سال جو ہے وہ مکمل کیا ہے، اس ماڈل کی ماضی میں اس طرح ہمیں مثال نہیں ملتی. اور وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے ہر معاملے پر مشاورت کی، اور ہر معاملے میں ان کو جو ہے وہ اونرشپ دی، ان کو ساتھ رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج 1 سال بعد بھی تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، سب سے بڑی نون لیگ کے بعد جو دوسری بڑی اتحادی جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نون لیگ سے زیادہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال کے دوران
وزیر اعظم پاکستان کا اس اتحادی حکومت میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو ایک مثبت رویہ رہا ہے، یہ اسی کی علامت ہے، یہ اسی کی نشانی ہے کہ اب تمام جو اتحادی ہیں وہ نہ صرف کہ موجودہ جو ایک سال کے دوران وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتے رہے ہیں، بلکہ دیکھیے کہ جو آنے والی سیاست ہے، جو آنے والا عمل ہے، اور خاص طور پر جو اس وقت مشاورتی عمل جو ہے اب وہ چل رہا ہے اتحادیوں کے درمیان، اس میں بھی کوئی بڑا مجھے کوئی اختلاف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اپنی اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے یقیناً آج جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو بھی جو ہے وہ اتفاق رائے سے جو ہے وہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور باقی جو معاملات ہیں، جو آئندہ کے خط و خال ہیں، جو انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے کہ اسمبلی کی میعاد ختم ہونے کے بعد انتخابات 2 ماہ بعد ہونے چاہیے یا 3 ماہ بعد ہونے چاہیے، تو اس پر بھی کوئی بڑا اختلاف جو ہے وہ اتحادی جماعتوں میں مشورہ ہو رہا ہو، جو مشاورت ہو، رائے ایکسچینج ہو رہی، اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ سندھ کے اندر نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت، اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو وزیر اعظم پاکستان نے تمام تر اپنے دور اقتدار میں بھرپور جو وسائل ہیں دوسرے صوبوں کی طرح، پنجاب کی طرح، وہ فراہم کیے، اور سندھ کی حکومت کو، سندھ کے جو اتحادی وزیر اعلیٰ ہیں نون لیگ کے، ان کو بھی کبھی کوئی شکایت جو ہے وہ اس حکومت کے حوالے سے نہیں ہوئی، اور جہاں پر بھی سندھ حکومت کی طرف سے نشاندہی کی گئی، کسی بھی معاملے میں نشاندہی کی گئی، تو اس کا وزیر اعظم پاکستان نے فوراً جو ہے حل نکالا، اور اسی طرح کے پی کے اندر جے یو آئی کا ایک رول ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی جے یو آئی اور دیگر اتحادی جماعتوں کا ایک رول ہے۔ تمام جماعتوں کو ان کے جہاں پر ان کا رول ہے، اس رول کو وزیر اعظم پاکستان نے، شہباز شریف صاحب نے تسلیم کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کے بعد جو تھا وہ ہماری قومی سیاست کے اندر جو روابط کے حوالے سے اور جماعتوں کے درمیان معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے ایک گیپ ہمیں نظر آ رہا تھا، وہ گیپ اس وقت آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کی صورت میں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دونوں جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے، خواہ آصف علی زرداری ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان میں یہ اہلیت اور صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ تمام تر سیاسی معاملات جو ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں اور قومی معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ اور اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اس لیڈرشپ کے درمیان سابق صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک اور معاملے پر اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ وہ جو بھی آنے والی منتخب حکومت ہوگی پھر وہ تمام جماعتوں کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرز پر ایک چارٹر آف اکانومی جو ہے اب وہ بھی تشکیل دیں گے۔ جی بالکل جاوید فاروقی صاحب، اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو 1 سال کی جو گورنمنٹ رہی، اس میں یہ چیز تو اگر 2 جماعتوں کو اپنی ہی جماعت کو مکمل لیڈ کرنا اور اس کے بعد پھر تمام جماعتوں کو، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور بڑی خوبصورتی سے مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلے، پرائم منسٹر کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ جب آپ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کی بھی رائے کا احترام کرتے ہیں اور پھر بہتر فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہم بعض اوقات چیزیں جو ہے نا وہ ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو اس طرح سے ریئلائز نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے، یا یہ کہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو پازیٹیو چیزیں ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس میں جو کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہیں ہم ان کو زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ میں اس وقت جس قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے مرکز کے اندر اور پورے ملک کے اندر، اور حکومتی اتحاد جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ اس وقت روبہ عمل ہے، اس پر امپلیمنٹیشن اس وقت بڑے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہو رہی ہے، اور اس وقت یعنی سی او ڈی کے اوپر ہی اس وقت ساری پارٹیز اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ معیشت ہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے فاروقی صاحب۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ایک دستاویز تھی، اور کسی ملک میں معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو۔
تو جب تک آپ کے پاس سیاسی استحکام کو آپ یقینی نہیں بنائیں گے تو آپ معیشت میں کیا کر سکتے ہیں؟ جی تو یہ اس وقت جس قسم کی آپ مشاورت دیکھ رہے ہیں یہ پارٹیز کے اندر ایک بہت ہی ایک ہارمنی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے اندر چارٹر آف اکانومی کی جو بات کی خالد صاحب نے جیسے، وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان نے IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو آگے لے کر چلنا اصل میں $3 ارب کا ایگریمنٹ جو ہے اس میں 1 ارب مل گیا، 1 ارب نگران سیٹ اپ اور اچھا دیکھیں کہنے کو یہ آئندہ حکومت کو کہنے کو تو یہ $3 ارب ہے، لیکن یہ محض $3 ارب نہیں ہے، نہیں بالکل ٹھیک، ان فیکٹ یہ پاکستان کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار ہے ایک عالمی ادارے کا، جس کی زیادہ صاحب بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ساری دنیا اور تمام دنیا کے مالیاتی ادارے انہی چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح، جو کریڈٹ ریٹنگ کی جو بات ہوئی کہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے اس کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ کسی ملک کی کریڈٹ ریٹنگ کیسی ہے۔ تو IMF کی طرف یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ اس لحاظ سے بہت بڑا بریک تھرو ہے حکومت کے لیے کہ اس سے بہت سے اور بیریئر جو ہیں وہ آپ کی ٹریڈ کے اندر ہوں، وہ آپ کی ادروائز بائیلیٹرل ریلیشنز جتنے بھی ہیں ملکوں کے ساتھ، یہ ان تمام کے اندر وہ ایک بیریئر بڑا جو تھا وہ دور ہو گیا، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں رہے گی کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہو، آپ کی معیشت کا پہیہ چلے۔ آپ کی ہم نے امپورٹس کے اوپر پابندی لگائی تھی اس لیے کہ اپنا جو ٹریڈ بیلنس ہے ٹھیک ہے اس کو اسے بیلنس کریں، اور ایکسپورٹس جو ہیں ان کو بڑھائیں اور یہ خسارہ جو تھا اسے کم کیا جائے۔ صحیح، لیکن امپورٹس جو ہوتی ہیں وہ محض یہ نہیں ہوتا کہ خسارے کا ہی کاروبار نہیں ہوتا، صحیح، امپورٹس ہوتی ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں، صحیح، کیونکہ اسی سے آپ نے خام مال منگوانا ہے، اسی سے آپ کی انڈسٹری پیسہ بھی چلنی ہے، سرکل میں آ جاتا ہے، اور پیسہ سرکل میں آتا ہے۔ اب جب یہ اب اس وقت جو ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وہ مائنس میں جا رہا ہے، اور یہ مسلسل میرا خیال یہ دوسرا مہینہ ہے جی جس میں یہ جا رہا ہے، تو یہ سرپلس میں ہے، سوری، تو سرپلس میں جا رہا ہے۔ کل ہی ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بتایا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے پاکستان کا ادائیگیوں کے توازن میں، اس میں 85% تک جو ہے اب وہ کمی ہوئی ہے، اور اب وہ سارا جو PTI کے دور حکومت میں $17.5 ارب تھا وہ اب کم ہو کر صرف $2.5 ارب رہ۔ یہ تو ایک اچیومنٹ ہے۔ اب دیکھیں نا جب آپ اس لیول پر چلے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اب آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جہاں پابندیاں تھیں وہاں ختم کرنا شروع کریں گے۔ آپ امپورٹس جو ہیں آپ انہیں کھولیں گے، امپورٹس جب کھلیں گی تو ملک کی اکانومی چلے گی، ملک کی انڈسٹری چلے گی، ملک کی انڈسٹری چلے گی تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ گردش میں آئے گا، صحیح، روزگار کریٹ ہوگا، اور وہی جو پیسہ جو ہے جب مارکیٹ میں آئے گا، مارکیٹ میں یہی کہنے لگا تھا کہ نچلی سطح تک جب آئے گا عام ریڑھی باندھ تک اس سے مستفید ہوگا، اور یہی ایک حل ہے مہنگائی کے بھی خاتمے کا، اسی میں لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ سو کہنے کی جو بات یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا، یہ اسی صورت میں ہوگا جب ایک آپ سیاسی استحکام کو ملک کے اندر یقینی بنائیں، اور میری خوش گمانی ہے ویسے وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، حالانکہ ہماری اپوزیشن جسے PTI کے لیڈرشپ جو ہے جو انداز اختیار کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی وہ سرپرائز یہ بھی آپ کو مل سکتا ہے کہ یہ ان سے بھی کسی نہ کسی لیول پر ان کے ساتھ بھی انہیں بھی آن بورڈ لیا جائے گا۔ جی، اس کا شکوہ بھی انہوں نے کیا، لیکن بات تو یہ ہے کہ خود آپ اپنی مرضی سے اسمبلی سے گئے، آپ نے ہر وقت کوشش کی، کبھی پنجاب اسمبلی، KP کے اسمبلی کو تحلیل، ہر وقت 1 سال مسلسل جب تک آپ رہے، جب تک سانیہ 9 مہینے ہوا، اور آپ نے وہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے کیا، تب تک حکومت کو جو ہے وہ پریشان نہیں کیا، بلکہ ضیاء صاحب کو بہتر بھی گائیڈ کریں گے کہ جو انٹرنیشنلی طور پہ اگر ہم عالمی طور پر دیکھیں تو جاوید فاروقی صاحب کتنا پاکستان کا خراب امیج کیا، بہت زیادہ آئسولیٹ ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت حکومت کر رہی ہیں یہ بڑے میچور لوگ ہیں، یہ اصل بات، یہ پوائنٹ ہے۔ اس وقت ملک کو ایک میچورٹی کی ہی ضرورت ہے، ایک ذمہ دارانہ سیاست کی ضرورت ہے، سیاست کی نہیں صرف ذمہ دارانہ سیاست کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی میچور لیڈرشپ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے جب انتخابات ہوئے تھے اس وقت بھی پولرائزیشن جو تھی بڑی عروج پر تھی، لیکن اس میں جو PTI کے چیئرمین جو ہیں وہ زخمی جب ہوئے تو وزیراعظم نواز شریف جب وزیراعظم الیکٹ ہوئے تو سب سے پہلے وہ
بڑی جو تیز تھی الیکشن کمپین جس میں بہت شدید اور ذاتی نوعیت کے بھی حملے کیے گئے، لیکن وہ چل کر ہاسپٹل چلے گئے تھے ان کے پاس ان کی عیادت کرنے کے لیے. سو ان کے اندر ایک پولیٹیکل کلچر ایک پروان چڑھ چکا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بلیسنگ ہے. فاروقی صاحب برداشت کا کلچر، برداشت کا کلچر، برداشت، یہ ایک بلیسنگ ہے. اس کو کیمپین روک دی تھی 2 دن کے لیے. میں جیسا کہہ رہا ہوں، آپ اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں ادھر موجود تھا کو ڈسکس کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، اور یہ اسے آپ انکریج کریں گے تو ملک کے اندر سب بہتر ہو جائے گا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں یہ جو بات کریں جب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سربراہ ایک الیکشن کیمپین کے سلسلے میں گرے وہاں سے، تو میں اس وقت وہاں پر موجود تھا. مجھے یاد ہے فوراً میاں محمد نواز شریف نے جو ہے وہ اپنی تمام تر پولیٹیکل کیمپین کو روک دیا گیا. وزاداری اور اعلیٰ ظرفی تو پھر اسے کہتے ہیں فاروقی صاحب. جی بالکل. دیکھیں نا اسی چیز کا اب خان صاحب نے جو پی ٹی آئی چیئرمین نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے اندر اب ہم وہ کہتے یہ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ لوگ آئے تھے، یہ پراکسیز جو تھیں اور عارضی طور پر آئے تھے اور اچھا ہو گیا چلے گئے. نہیں بھئی، آپ دیکھیں آپ کا بہت بڑا لاس ہو رہا ہے، لوگ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. صحیح. حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جو سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جس قسم کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، لوگ اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اور یہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے میچور لوگ ہیں جو انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کے پیچھے کیا بچا کیا ہے؟ آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا. تو ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رول پلے کرنا چاہیے، اور آئندہ الیکشن سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو ہے وقت گزرا جو ہے وہ لیکن اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن بہتر کرنا چاہیے، ایک بہتر پولیٹیکل پارٹی کے طور پر پاکستان کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. بالکل. ضیاء صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت ساری صورتحال کے حوالے سے؟ اگر ہم بات کریں، جو جاوید فاروقی صاحب بھی بالکل درست بات کرتے ہیں کہ ذمہ دارانہ رویہ بڑی اہم ضرورت ہے. اور اس وقت اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو میچور اور ذمہ دار لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی بہتری کی سوچ رکھتے ہیں. عمر، سب سے پہلے تو مجھے ایک وہ پنجابی کا ایک وہ محاورہ جس کا اردو میں ہے کہ وہ ساجے کی ہنڈیا جو ہے بیچ چرائی پھوٹ جایا کرتی ہے، تو ایسا پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوا. میرا مطلب موجودہ سیاست میں اگر ہم دیکھیں نا تو 13 سیاسی جماعتیں ملک کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں. تو سیاسی مبصرین تو یہ سمجھتے ہیں، جو انٹرنیشنل ادارے بھی لکھ رہے ہیں، کہ سارے ہی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں، جو پاکستان جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ بھی آئیں اور اپنا اپنا رول پلے کریں. صحیح. جو آپ بات کر رہے ہیں یہی کہا جاتا ہے، جو سیاسی مبصرین بھی بات کرتے ہیں، کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی بجائے، ایک دوسرے کو برے القابات یا خطابات دینے کی بجائے مثبت طریقے سے بیٹھ کے تمام مسائل کا حل کیا جائے. دنیا میں اصلاح کی جائے. دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن آخر میں ٹیبل ٹاک پہ ہی وہ سارے معاملات کو حل ہوا. خواہ وہ آپ کسی بھی جنگ کا عالم دیکھ لیں. اسی طرح ملکوں کے درمیان بھی جو مسائل ہیں وہ بھی ٹیبل ٹاک پہ حل ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں اور 2 افراد کے درمیان بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں. صحیح. جیسے فاروقی صاحب اور خالد صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت باتیں کی. تو جو برداشت کا کلچر ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے ہماری ہی اداروں کی تضحیق نہیں ہوگی، سیاستدانوں کی تضحیق نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو سب سے زیادہ سیاستدانوں کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. جی. تو سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو نئی آنے والی نوجوان نسل ہے جو سیاست میں آئے گی، تو وہ پھر کیا سیکھے گی ان سے، اگر ہم ایک دوسرے کو برے القابات سے یا خطابات سے نوازیں گے اور قیادت کو. تو یہ ایک بڑا اچھا. پھر سیاسی کارکن کی ایک تربیت ہوتی ہے، اس نے لیڈر سے ہی سیکھنا ہے کہ وہ اس کا لیڈر اگر جس انداز میں بات کرے گا تو اسی انداز میں اس کا انداز گفتگو، یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے، اس کا انداز گفتگو اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کاپی کرنے. اور وہی ہمیں پھر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کبھی احتجاج ہوتا ہے تو جو وہ اس کا ایک تربیت ہو چکی ہوئی ہوتی ہے تو اسی حساب سے چلتا ہے. ابھی ریسنٹلی 9 مئی کو آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت زیادہ احتجاج ہوئے. خود ایون پی ٹی آئی نے بھی ایسے احتجاج کیے تھے، لیکن 9 مئی کو جو کچھ وہ تو اگر ہم دیکھیں تو وہ باقاعدہ پلاننگ اور وہ نظر آتی ہے کہ 1 سال کی پلاننگ، اور بلکہ 1 سال بھی نہیں، 2010-11 سے اگر ہم شروع ہو جائے، جب سے پی ٹی آئی کا ایک مینار پاکستان کا جلسہ ہوا تھا، کہ اوے تو کی سیاست الفاظ کہتے ہوئے بھی ٹیلی ویژن پہ نا ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ یہ بدتمیزی ہے. یہ تو جو لوگ دیکھیں گے، جو یوتھ دیکھ رہی ہوگی، تو وہ اس کو سیکھتی ہے. وہ تو اور مسلسل کئی گھنٹے جو ہے وہ یہ الفاظ بدتمیزی کرنا، کسی بھی قیادت کو برا کہنا، تو یہ تو آلموسٹ بدتمیزی کا ہائیسٹ لیول آپ ہیں. آپ کی بات درست ہے. دنیا کے تمام ملکوں میں سیاست ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ شائستگی کا جو پہلو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. خاص طور پہ جو لیڈر ہیں جن کو لوگوں کا اتنا فالوئنگ ہوتی ہے، جس کو کلٹ فالوئنگ کا ایون لفظ بولنا جانے لگا ہے،
تو اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کی اپنے بھی سیاسی قد و قامت میں اضافہ ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ 2013 کے الیکشنز میں جب عمران خان صاحب گرے تھے, آپ اور میں وہاں بطور رپورٹر موجود, بالکل عمران خان صاحب لفٹ پہ چڑھ رہے تھے اور وہ گرے تھے, لیکن اگلے ہی روز جو نواز شریف صاحب, بلکہ اسی روز مجھے یاد ہے رضا زیدی اور میں آپ ہم اکٹھے کھڑے تھے وہیں لبرٹی میں, یہ غالب مارکیٹ کے قریب, غالب مارکیٹ کے ساتھ جو ایک گراؤنڈ تھا وہاں بھی بالکل آنکھوں کے سامنے ایک دم عمران خان جو پی ٹی آئی کے سربراہ وہ گرے. تو بالکل اب یاد ہے کہ فوراً میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم اپنی الیکشن کیمپین روک رہے ہیں, اور پھر ان کے پاس گئے بھی تھے ان کا حال وال پوچھنے کے لیے غالباً. اچھا اب دیکھیں کہ جو یہ سیاسی حکومت ہے ان میں اختلافات ہو جاتے ہیں, گھروں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان تمام اختلافات کو سنبھالا ہے, اب ایک دوسرے کے مسائل حل کیے اور ساتھ پاکستان کے مسائل کو بھی حل کیا. ابھی جو ریٹنگز انٹرنیشنل ادارے بتاتے ہیں وہ پاکستان کے کیوں بہتر ہوئی ہے کہ پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا جب سے ہی حکومت بنی ہے. سب سے پہلے تو سیلاب ہی آ گیا, یعنی کہ ابھی کرونا سے نکلے نہیں تھے پوری طرح کہ سیلاب آ گیا, اور اتنا تاریخ کا بدترین بلوچستان کو تباہ کر دیا, سندھ کو, جنوبی پنجاب کو, سیلاب, ماحولیاتی تبدیلیاں, انوائرمنٹ چینجز, پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہوگی کہ یار اچانک سے اتنا بڑا سیلاب, اور پھر ہیٹ ویو, یہ بھی اسی وقت تھا. اس حکومت نے ظاہر ہے اپنی جس طرح بھی انہوں نے حکمت عملی بنائی اور اس میں سے نکلے, سیلاب کے لیے انہوں نے ساری دنیا کو اکٹھا کیا. پاکستان میں وہ کانفرنس ہوئی تھی کلائمیٹ چینج, وہ پرائم منسٹر کے کریڈٹ, پھر وہ فیٹف سے نکلے جو بھی انہوں نے اپنی شرائط مانی اور تبدیلیاں کی. اسی طرح سے پھر کوشش کر کے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو بہتر کیا. وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب سے ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو کون ہم سے بات کرے گا. وہ ٹرسٹ بھی گیا تھا نا کسی وجہ سے, جو بھی ہماری جیسے جو مخالفین ہیں, سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گیا, لیکن جو عالمی ادارے ہیں وہ تو یہی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ گیا. تو سیاست دانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, اگر سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو پاکستان کا ہی فائدہ ہوگا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ گیا تو ہمارے جو دوست ممالک تھے وہ ہم سے ناراض ہوئے. ابھی جیسے بہت ساری اچھی خوشائند خبریں آ رہی ہیں, جیسے ڈونلڈ بلوم فیلڈ کی جو ہے وہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی اسحاق ڈار صاحب کی. اسی طرح امریکی جو ڈپٹی خزانہ تھے, خزانہ ہیں ڈینٹ, ان کی جو ہے وہ ان سے فون پہ بات ہوئی ہے. تو دونوں نے ان کو اپریشیٹ کیا, اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا کہ جو آئی ایم ایف کا جو انہوں نے لون ہے $3 ارب کا, اس میں امریکی سپورٹ کو بھی انہوں نے خوشائند قرار دیا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا, ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. لہٰذا امریکی جو محکمہ ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو. امریکہ بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا. پاکستان جتنا جلدی خود مختار ہوگا, اپنے معاملات میں بہتر ہوگا, تو پاکستان کے لیے, خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہتر ہے. ادروائز تو جہاں پہ ایسا نہیں ہوگا, پڑوسی ملک افغانستان کی آپ صورتحال دیکھ لیں, جیسے فاروقی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, سیاسی استحکام ضروری ہے. جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو افغانستان جیسی اس سے بھی بری صورتحال ہو سکتی ہے. کوئی بات نہیں کرے گا, معیشت بہتر نہیں ہوگی, ایون آپ کی سپورٹس تک بہتر نہیں ہوگی. بالکل, یہ کھلاڑی جو ہے وہ تو ایک امن کے سفیر ہوتے ہیں, اچھے معاشرے کے لیے تو یہ سپورٹس بھی بہت ضروری ہے. تو جب تک وہ حکومتیں بہتر نہیں ہوں گی, کیونکہ ہر حکومت کی ایک پالیسی ہوتی ہے, سپورٹس کو لے کے چلنا ہے, انہوں نے اپنے ریپرزینٹ کرنا ہے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بہتر ہوا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ بھی بہتری کی گنجائش ہے, اور وہ تبھی ہوگا جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. انتخابات کے بعد جو بھی حکومت بنے تمام جماعتیں اس کو تسلیم کریں گی, اور وہ جماعت بھی جو ایوان سے باہر ہے سب کی سب اکٹھی ہوں گی, ایوان کے اندر بیٹھیں گی, تبھی جا کے پاکستان کے جو مسائل ہے اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو ہوگی اور مسائل کا حل ہو سکے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پرائم منسٹر نے عارضی رجسٹریشن سسٹم شروع کیا, اور ہمیشہ پرائم منسٹر اوورسیز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک میں پاکستان کے سفیر بھی ہیں اور ان کو انکریج کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اوورسیز کمیشن بھی جو ہے پنجاب میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو بنایا تھا. دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کی معیشت کی بحالی کے عمل میں میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا کردار ہے. اور اس وقت بھی جو ترسیلات زر ہیں جو اوورسیز پاکستانی اپنی رقوم پاکستان بھجواتے ہیں وہ $30 ارب تک پہنچ چکی ہیں. اور ابھی آئی ایم ایف کی جو حالیہ رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ترسیلات زر جو ہیں وہ رواں مالی سال کے دوران مزید بڑھ کر جو ہیں وہ $30 ارب سے بڑھ جائیں گی, اور اس سے پاکستان کو معاشی استحکام حاصل ہوگا. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی میں قانون سازی کے ذریعے جو اوورسیز کمیشن پنجاب کا جو ہے وہ خاص طور پر ادارہ قائم کیا تھا, اس ادارے سے اوورسیز پاکستانیوں کو پنجاب کے اندر بڑا ایک ریلیف ملا تھا.
کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو سب سے زیادہ شکایات یہ ہیں کہ ملک کے اندر ان کی جو جائیدادیں ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں، ان پر جو ہے وہ قبضہ جات کیے جاتے ہیں، اور ان کے جو قبضے ہو رہے ہیں ان کی جائیدادوں پر، ان میں زیادہ تر ان کے عزیز، دوست اور رشتہ دار شامل ہیں۔ تو اس صورتحال کا وزیر اعظم پاکستان نے بطور وزیر اعلیٰ نوٹس لیا اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ اس حوالے سے شکایات کے ازالے کے لیے ایک سسٹم جو ہے وہ پنجاب کے اندر دیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے بطور وزیر اعظم پاکستان اس ادارے کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ساتھ ساتھ وفاق کے اندر بھی، اگر آپ دیکھیں اس بجٹ کے اندر ہی دیکھیں تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے امارات کا ایک پیکج جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی اپنا قیمتی زر مبادلہ پاکستان بھجواتے ہیں تو ان کی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ان کی عزت ہو، انہیں ایسی سہولیات دی جائیں جس سے وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے جی بالکل جاوید فاروقی صاحب، جس طرح پاکستان کے اندر سرمایہ کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی آتی ہے جس سے برآمدات میں اضافہ کیا بالکل ٹھیک ہے۔ جاوید فاروقی صاحب، اوورسیز پاکستانی اوبویسلی پاکستان کے امبیسڈرز تصور کیے جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی پاکستانی موجود ہیں، بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہت زیادہ محب وطن ہے، پاکستان کی سے دور ہوتے ہیں تو تڑپ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب ہم گورنمنٹ کی موجودہ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے پنجاب میں جب میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سے، تو اوورسیز کمیشن بنایا تاکہ وہ ان کی سرمایہ کاری کو محفوظ کیا جا سکے، وہ ان کی زمینوں پہ اگر قبضہ ہو جاتا ہے یا ان کے دیگر مسائل ہیں تو اس کو حل کیا جائے۔ اسی طریقے سے عارضی رجسٹریشن سسٹم بھی جو ہے وہ کر دیا گیا، انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے۔ یہاں بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان کا پاکستان کی اکانومی کے اندر بہت زیادہ رول ہے، اور جو پاکستانی دیار غیر جا کر روزگار کمانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اتنا آسان فیصلہ نہیں، بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو ایک یونان کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے روح کام گئی کہ یعنی اس کے اندر یہ تمام امکانات موجود ہوتے ہیں۔ آپ اپنی کسی پیارے کے بارے میں یہ سوچیں کہ اگر آپ نے اسے 7 سمندر پار بھیجنا ہے تو ہم تو اپنے بچوں کو جو ہے گھر سے باہر جاتے ہیں تو 6 بار فون کال کرتے ہیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں، لیکن جب وہ روزگار کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کلیجے پر پتھر رکھ کر آپ بھیجتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو ماں باپ ہیں جن کی اولاد، جن کے بچے جاتے ہیں، اور وہ بچے جن کے باپ باہر جا کر کما رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل حالات، وہ بہت زیادہ سیکریفائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کو سیکریفائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے شہر کو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایسے معاشرے میں جا کر وہ روزگار کمانے کا جہاد کرتے ہیں کہ جہاں پر بے شمار بیریئرز ہوتے ہیں، لینگویج بیریئر ہوتا ہے، کلچر کا بیریئر ہوتا ہے، مذہب کا بیریئر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ایک محاذ سے کم نہیں ہوتا دوسرے ملک میں جا کر پیسہ کمانا۔ تو ان کے مفادات کا تحفظ کرنا یہاں پر حکومت کی بلا شبہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ عام طور پر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بھی اوورسیز ہیں وہ اگر یہاں پر آئے ہیں یا انہوں نے کوئی پراپرٹی وغیرہ خریدی ہے، اس کے بعد ہمیں وہ باہر روتے دھوتے ملتے ہیں۔ 2-4 سال بعد اگر آئے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پر کسی نے گھر بنا لیا ہے، زندگی بھر کی کمائی ان کی جو ہے وہ، اور پھر آپ کے ہاں جو جوڈیشل سسٹم ہے جس طرح کا، تو پھر وہ عدالتوں میں ہی ہے نا اس نے جانا، نہیں وہ تو پھر لمبا چوڑا جو ہے وہ کیسوں میں الجھ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس قسم کا ایک انیشیٹو جو لیا جائے، تو یہ حکومتوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ عمر صاحب فاروقی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو کیسز ہیں ان کو جلد نمٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سیل جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، جس کے تحت لاہور ہائی کورٹ سمیت پورے پنجاب کی جو لوئر جوڈیشری ہے اس کے اندر بھی ان کے کیسز جو ہیں، ان کے ٹرائل جو ہیں وہ بر وقت مکمل کرنے کے لیے جو ہیں وہ ہدایات دی جاتی ہیں۔ کریڈٹ تو پی ایم ایل این کے پاس ہی ہے کہ انہوں نے ان کے اوورسیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انیشیٹیوز۔ بالکل بالکل، دیکھیں نا یہ ہمیشہ سے پی ایم ایل این کی حکومت نے کیا۔ دیکھیں یہ ہم کریڈٹ یہاں پر دیں گے پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا اس وقت جب پاکستانیوں کو
یہاں سے مین پاور ایکسپورٹ کرنے کا. صحیح. جتنے بھی آپ کے خلیجی ممالک ہیں وہاں پر گئے اور پھر یورپ میں گئے پاکستانی گئے, اور پھر اس کو جب وہ وہاں چلے گئے تو پھر بعد میں ان کو وہاں پر پروٹیکٹ کرنا اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا اور یہاں پر ان کے مفادات کا تحفظ کرنا پھر بعد میں یہ ذمہ داری تھی, اور پی ایم ایل این کی حکومت نے یہ کام کیا ہے. بڑا ہی ضروری ہے, یہ اونرشپ دینے والی بات ہے اوورسیز کو, اور وہ اونرشپ مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر باہر بیٹھ کر سیکریفائی کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے تو ہمارے لیے بھی کوئی کام کرے. یہ اچھی بات ہے. ضیاء صاحب, آپ تو اکثر بیرون ملک بھی جاتے رہتے ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اس گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جب وہ کیونکہ اس حکومت میں جو ہے وہ ریکارڈ ترسیلات آئی, بیرون ملک سے لوگوں نے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پیسے بھی بھیجے, عارضی رجسٹریشن سسٹم پرائم منسٹر کی جانب سے شروع کر دیا گیا. دیکھیں سب سے پہلے تو ان کی یہ جو جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں وہ پاکستان سے پیار محبت نہیں چھوڑتے, ان کا وہ کسی بھی ملک سے کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو ایک احساس زیادہ ہو جاتا ہے. کسی بھی ملک کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں لیکن پاکستان کی نیشنلٹی کو منسوخ اگر وہ ان نہیں کے کرتے. ہر وقت پاکستان اور صرف زبان پہ خواب بھی پاکستان کے دیکھتے ہیں. ہم نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں پہ پاکستانی چینل دیکھے جاتے ہیں, پاکستانی مصنوعات خریدی جاتی ہیں, پاکستان کے ٹاپ کے برانڈز ہیں جتنے بھی ہیں ملبوسات کے, کھانے پینے کے, وہ وہاں خریدی جاتے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ ان کی محبت رہتی ہے. ابھی حال ہی میں دیکھ لیں آپ, یہ حج کا فریضہ تھا, اتنا بڑا فریضہ, پاکستان سے کتنے لوگ جاتے ہیں سیکیورٹی کی مد میں اور وہاں پہ ایز اے رضاکار ڈیوٹی کرنے کے لیے. اس سے بھی قبل لوگوں کی جو ٹیم گئی وہ بھی سب کے سامنے. تو یہ ان لوگوں کے جتنے بھی جو کئی نسلوں دوسرے ملکوں میں آباد ہیں, سب کے رہنا بھی چاہتے ہیں, یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جن معاشروں میں وہ رہ رہے ہیں ان کی کوشش کی طرف ان لوگوں کی کوشش اور خواہش ہے کہ پاکستان بھی انہی معاشروں کی طرح ترقی کرے, پھلے پھولے. وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. اب ان کا جب حصہ ڈالنے کی جب وہ کوشش کرتے ہیں وہاں پہ بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو ان کو جو ہے وہ مطلوبہ سہولیات نہیں ملتی, زمین کا حصول, پھر تکنیکی لوگ. اب جو یہ پورٹل بنا ہے تو اس کے بعد سے ان لوگوں کو کم از کم ایک امید ہو گئی ہے کہ اب ہمارے لیے قدرے آسانی ہو سکتی ہے. ہم جو سوچ رہے ہیں, جو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہاں پہ اگر کوئی انڈسٹری لگائیں گے تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہونا, لوگوں کو روزگار ملے گا, پاکستان کی معیشت میں ان کا حصہ ڈلے گا, اور ساتھ کے ساتھ پھر وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ وہی ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی آئے, وہی روزگار ملے, وہی سٹینڈرڈ کے لوگ ہوں, اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مزید بہتر ہوتی چلی جائے. جی بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب, آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جو اہم ملاقات ہوئی, جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور نگران آئندہ سیٹ اپ کیا ہوگا اس پر مشاورت ہوئی, اس پر ڈسکشن کی گئی. بس آج کا پیغام یہی ہوگا کہ کوشش کریں کہ جہاں رہیں ہمیشہ جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.